अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ से घिरे हुए हैं, तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ़ में कोई भी ऐसा मौजिज़ा नहीं देखा है ना, कोई भी अल्लाह की ऐसी रहमत नहीं देखी है, सिर्फ़ आपने सुना है और आप सोचते हैं क्या वाक़ई में ऐसा हो भी सकता है? जो हम सुनते हैं हदीसों में, पहले की कहानी या अब अगर किसी की बात सुनते हैं, तो क्या वाक़ई में ऐसा होता है कि कुछ पढ़ने से, अल्लाह की इबादत करने से क्या मौज़िज़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगी इस्तग़फ़ार के ऊपर कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से क्या-क्या हो सकता है और क्या-क्या मौज़िज़े आप देख सकते हैं ख़ुद अपनी आँखों से। और इंशाअल्लाह ताला आप भी आगे ये चीज़ ज़रूर शेयर करेंगे कि वाक़ई में जब आपने इसको पढ़ा ना तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और आप भी मेरी तरह एक बार पढ़ने के बाद यही आगे से लोगों को कहेंगे कि इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इस्तग़फ़ार ने मेरी लाइफ़ किस तरह चेंज कर दी है, किस तरह मुझे बदल दिया है, किस तरह वो सारी चीज़ें अब होना शुरू हो गई है जो कभी सोचते थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो छोटी चीज़ भी हो सकती है, वो बड़ी चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ़ की, आपकी ज़िंदगी की कोई भी ऐसी ख्वाहिश, कोई भी ऐसी दुआ हो सकती है, कोई भी ऐसा सपना हो सकता है जिससे आप बहुत साल से सोच रहे हैं कि मैं पूरा करूं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है आपसे। वाक़ई में इंसान की बस की वैसे कुछ भी नहीं है। और जो इंसान ये कहता है ना कि ये मैंने किया है, ये मुझसे हुआ है, तो मैंने किया है, या मुझसे हुआ है, ये हमें तो ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक अल्लाह की रज़ा नहीं होना और वो राज़ी ना होना तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से ही होती है। अगर कोई काम करने का इरादा भी पहले आपके दिमाग में आता है ना, तो वो चीज़ ना अल्लाह ताला ही आपके दिमाग में डालता है, फिर आप जो है आपके दिमाग में वो चीज़ आती है और आप उसको करने की सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो भी अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं ना, तो वो जो है आप ख़ुद अपने बलबूते पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह पाक आपके साथ होता है, वो आपको रास्ते दिखाता है, वो आपको चलाता है, तो आप उस रास्ते पे चलते हैं। बस कोशिश करनी चाहिए आपको ये कि आप नेक हों, क्योंकि जब आप नेक होते हैं तो ज़ाहिर है कि आपको रास्ते भी नेक मिलते हैं। लेकिन जब आप नेक रास्ते पे नहीं होते तो शैतान आपको बहुत भड़काता है और आप भटक के गलत रास्तों पे चल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो गलत रास्ता आपको कहाँ लेके जाता है और आपकी ज़िंदगी, आपका आखिरी वक्त आ जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हमें ना ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ़ में हम जीने के साथ साथ में एक अच्छा नेक और ईमान के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। पूरी कोशिश इसी में लगाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर हमारे पास है तो हमारी चीज़ें जो भी हम आगे करेंगे ना, वो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छे लोगों को ही अच्छे ख़्याल आते हैं, अच्छे ख्वाब आते हैं और अच्छी चीज़ें करने का वो सोचता है। लेकिन जो गलत रास्ते पे होते हैं, आपको पता ही है कि उनकी दुनिया और आखिरत में क्या हाल होने वाला है और होता भी क्या है। तो चलिए, आज की वीडियो मेरी इस्तग़फ़ार मेरे साइकिल के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी मेरी सिस्टर ऐसी हैं जो मुझसे डिटेल में पूछती हैं कि सिस्टर आपने कैसे किया था और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे करना है ना, ये भी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इसको करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, आप किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए आप इस्तग़फ़ार नहीं कर सकते। आप इस्तग़फ़ार हर चीज़ के लिए कर सकते हैं। बस वो आपकी जो दुआ है, आपकी जो तमन्ना है, आपकी ख्वाहिश है, आपका सपना है, वो जायज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे आपको किसी को तकलीफ़ पहुंचाना है, किसी को परेशान करना है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप अपने जायज़ हर काम के लिए आप कर सकती हैं। आप अपने घर के लिए कर सकते हैं, जाती मकान के लिए आप कर सकती हैं। आपको जॉब चाहिए, आप उसके लिए इस्तग़फ़ार कर सकती हैं। आपको जो है कोई बड़ा पोस्ट चाहिए, जैसे कि होता है ना, टीचर होते हैं तो उनमें भी पोस्ट सिलेक्ट होते हैं। हर चीज़, हर काम में एक पोस्ट होता है। आप चाहते हैं कि मेरा थोड़ा पोस्ट आगे हो जाए, क्योंकि जब पोस्ट बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ जाती है। तो आप इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा ख़ुद का अपना कारोबार हो जाए, इसके लिए आप कर सकते हैं। आप जो है, अगर आपको औलाद नहीं हो रही तो आप औलाद के लिए कर सकते हैं इस्तग़फ़ार। अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है, बहुत बेबरकती है, फ़ाक़े पड़ते हैं, तो आप इस्तग़फ़ार पढ़िए।
تو اس فاقے کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ استغفار اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نیت یہ بھی نہ کریں کہ میں جو ہے استغفار رزق کے لیے پڑھ رہی ہوں، میرے گھر میں فاقہ نہ ہو، یہ نیت نہ بھی ہونا، صرف آپ استغفار پڑھتے ہیں صبح میں یا پھر دن بھر میں 100 بار پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی برکت سے ہی آپ کے گھر میں فاقے نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نیت کر لیں تو بھی فائدہ، نہ کریں تو بھی فائدہ. آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، آپ جو ہے استغفار کر سکتی ہیں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم رزق کے لیے پڑھتے ہیں تو ہمارا جو رزق ہوتا ہے نا، تو جو ہمارے کام ہوتے ہیں، جو نوکری جاب جو بھی کر رہے ہیں، تو اس کی برکت سے ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے معجزے ہیں، یہ اللہ خود دکھاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نوکری جاب ہوتی ہے اس میں آپ کی پوسٹنگ چینج ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو رزق ہے وہ بڑھ جائے، اس طرح سے بھی بڑھتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کام کے جو اور اچھی جگہ سے آفر آنے لگتے ہیں جہاں پہ آپ کو سیلری اچھی دی جاتی ہے. تو یہ 3 4 یا پھر اس سے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں رزق کو بڑھانے کا. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی انسان کی نوکری چینج ہو کے بھی رزق بڑھتی ہے، اور کبھی کبھی اتنے ہی پیسے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ آپ کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں ہی چیز ہوتی ہے رزق بڑھنے کا طریقہ. اور بھی بہت سارے ہیں رزق بڑھنے کا طریقہ جو کہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ بے شک بہتر جانتا ہے وہ کہاں سے ہمیں رزق کب لا کے پہنچا دے. اس بات کا ہمیں بھی اندازہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں تک ہماری سوچ ہی نہیں جا سکتی جہاں مطلب اللہ جہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد نا آپ اپنی صحت کے لیے کر سکتی ہیں. اگر آپ تھکی ہوئی رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، بیمار رہتی ہیں، آپ کو اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، آپ خوش نہیں رہ پاتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے لیے بھی آپ استغفار کر سکتی ہیں. اپنے بچوں کی اچھی صحت، تیز ذہن کے لیے استغفار کر سکتی ہیں. مطلب کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کے لیے کہ استغفار آپ نہیں کر سکتی، آپ استغفار کر سکتی ہیں. اچھا، اب یہ بات آتی ہے کہ استغفار پڑھنے سے مطلب اتنے بڑے بڑے معجزے آخر ہوتے کیوں ہیں، کیا مطلب کہ اس کا بڑا فائدہ ہے؟ کیونکہ استغفار آپ کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے. آپ کے کتنے بھی گناہ ہوں وہ گناہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے جو کامیابی کے راستے ہوتے ہیں، پلس تو آپ کے گناہ ختم ہوئے، دوسرے جو کامیابی کے راستے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دعا کی قبولیت میں وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے لیکن وقت لگتا ہے. یوں سمجھ لو کہ آپ کے راستے بند ہیں ابھی. جیسے آپ استغفار کرتے ہیں آپ کے گناہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی دعا کی قبولیت کے جو راستے ہوتے ہیں قبولیت کی وہ کھل جاتے ہیں، تو آپ کی دعا جو قبول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے استغفار پڑھنے سے یہ جتنی بھی معجزے میں نے بتائے ہیں، جتنی بھی دعا قبول ہونے کا میں نے بتایا، یہ ساری چیزیں ہونا عام ہو جاتی ہے. اچھا، استغفار پڑھنے سے ایک سب سے بڑا فائدہ جو میں آج آپ سے کہوں گی کہ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں آپ کے گناہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں. آپ کا نا توکل بہت زیادہ نیکسٹ لیول کا ہو جاتا ہے، جو کہ اس دنیا میں آج کے ٹائم پہ مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے پاس، جو مسلمان ہیں ان کے پاس تو ایسا توکل ہونا ہی چاہیے. کیونکہ آج کے ٹائم پہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو وہ توکل کی کمی ہے. باقی تو ہر چیز ہمارے پاس ہے اور ہر چیز ہم لے بھی آتے ہیں، لیکن توکل ایک ایسا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. استغفار جب زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں جو یقین آتا ہے نا اللہ کو لے کر کے، وہ ایسا ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو اگر اگزامپل بتاؤں کہ جیسے کہ آپ کو پیسے کی بہت زیادہ نیڈ ہے ابھی، ٹھیک ہے، چاہے 10,000 ہو 20,000 ہو، لیکن آپ کے پاس ہے نہیں اور آنے کا بھی کہیں سے کوئی امید نہیں ہے، مطلب کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے آپ کو وہ چاہیے نا، تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ کہیں سے کر دے گا. ٹھیک ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، انشاء اللہ تعالیٰ کہیں سے ہو جائے گا. تو آپ کو یقین ہوتا ہے. تو یہ جو یقین ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے جو آپ کے ذریعہ نہیں تھا، کہیں سے بھی آنے کا نہیں تھا، جو آپ کو نیڈ تھی، کسی بھی چیز کی نیڈ تھی، تو وہ آ جاتا ہے اسی وقت پر جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے، جب آپ کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ توکل ہوتا ہے. توکل ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے کہ آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے
اور بہت زیادہ گرمی ہے اور آپ نے کہا کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ بارش ہو جائے، اور پھر آپ اپنے گھر سے باہر نکل کے گئے نا، تو پوری امید کے ساتھ یہ گئے کہ باہر نا بارش ضرور ہو رہی ہوگی، مجھے بارش دیکھنے جانا ہے، اللہ کی رحمت دیکھنے جانا ہے۔ تو یہ والا جو توکل ہے نا، یہ ہر انسان کے اندر نہیں آتا، لیکن استغفار پڑھنے کا اگر آپ نے روز ڈیلی روٹین میں شامل کر لیا، جو آپ کو وظیفہ کرنا ہے، چاہے اولاد کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، جاب کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، وہ تو آپ کو کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب وہ چیز مل جاتی ہے، آپ نے شامل کرنی ہے نا اپنی لائف میں، تو دھیرے 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 اس کی برکت سے پریشانی، آپ کی ڈپریشن، ٹینشن، یہ تو چھوٹی موٹی چیز ہو گئی استغفار کے سامنے، وہ سب تو دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کی طرف سے معجزے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہونا آپ کی لائف میں نا شروع ہو جائے گا، اور آپ سوچیں گے کہ مطلب یہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کی لائف میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، آپ کے معجزے ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں، ویسے ویسے آپ کا توکل بہت زیادہ بڑھ جائے گا، بہت زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں استغفار کو پڑھنا کیسے ہے جو کہ ہماری دعا قبول ہو اور ہماری زندگی بدل جائے اس سے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کو یقین ہونا چاہیے ہر چیز پہ، اللہ کی چاہے بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے رہے ہوں، اس پہ بھی یقین ہونا چاہیے پہلے کہ ہاں اس سے کچھ ہوگا، تبھی اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہاں پڑھ تو رہے ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ دل میں نا شک نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پورے دل سے یقین کریں کہ ہاں وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ یہ کہیں زبان سے کہ اللہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہنا ہے آپ کو۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ٹھہر کے پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے آپ پڑھیے، اور صحیح وقت میں آپ کو بتاتی ہوں، 5 وقت نماز کے بعد آپ ٹائم بنا لیجئے، 5 وقت نماز کے بعد مجھے استغفر اللہ پڑھنا ہے، 3 بار درود شریف پڑھیے گا، پھر استغفر اللہ پڑھیے گا، پھر لاسٹ میں درود شریف پڑھ کے آپ دعا مانگ لیجیے گا، جس چیز کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، یا پھر جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتی ہیں، ٹھیک۔ اب بات یہ آتی ہے کہ استغفر اللہ ہم کتنا پڑھیں۔ آپ جو ہے کتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، 500، 1000، 2000، 3000، کتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، بس آپ کو درود شریف 3 بار پہلے پڑھنی ہے، 3 بار بعد میں پڑھنی ہے، اور بیچ میں آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد زہ نماز پہ بیٹھے ہوئے استغفر اللہ کو پورا کریے، اور پھر بہت ساری دعا مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے بہت جلدی بدل جائے گی۔ تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، آئی ہوپ کہ آپ کو سارے پوائنٹ سمجھ میں آ چکے ہوں گے، اور استغفر اللہ کا بینیفٹ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری ساری بہنوں نے ارادہ بھی کیا ہوگا کہ ہم استغفر اللہ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور شامل کریں گے۔ میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ اسے شامل کر کے دیکھیں، بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔